दुनिया को देखने और समझने का अंदाज इस हद तक मुतासिर हुआ है कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि हम भी इनमें से किसी मुल्क की तरफ रुख करें। लेकिन जी अगर अपने मुल्क के मसाइल को और इसमें जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उसको हम सॉल्व नहीं करेगा तो कौन करेंगे। एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट वी लुक अराउंड एंड वी लुक फॉर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस बात का बीड़ा उठा रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बहुत राइप डिबेट ये थी कि स्मार्ट लॉकडाउन हो या ना हो, लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड्स, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि माशी तौर पे हमने इसका काफ़ी इम्पैक्ट, काफ़ी बुरी तरह हम इससे मुतासिर हुए हैं एंड वी विल टेक सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम इट। ऐसे में बहुत ही खुशाइन बात और ख़बर मेरी नज़र से जो गुजरी वो हबीब यूनिवर्सिटी के हवाले से थी, जिन्होंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम ही तालिब इल्मों को ये पैगाम दिया है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से, किसी भी माशी मजबूरी की वजह से आप पढ़ाई तर्क ना करें या आप अपने प्रोग्राम को, अपनी स्टडीज़ को डिले ना करें। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस तरह के हालात से निबर्दाज़मा हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। एंड आई थिंक दैट इज़ अ जेस्चर वर्थ रिपोर्टिंग अबाउट, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के हर इदारे को अपनानी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द पीपल आई लुक एट एज माई मेंटोर्स। मेरा इनसे जो एक तरह से एक मेंटोरशिप का नाता है, इट गोज बैक डेकेड्स। आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट व्हेन आई फर्स्ट केम अक्रॉस हिम। ही इज एन एजुकेशनिस्ट ऑफ कोर्स एंड अ विजनरी, करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ द हबीब यूनिवर्सिटी। और जब मेरी इनसे पहले मुलाकात हुई थी, ही वाज अ पार्ट ऑफ अनदर एजुकेशन नेटवर्क। मैंने पर्सनली इन माई पर्सनल कैपेसिटी एंड also in the institutional capacity इनसे बहुत सीखा है। और ख़ास तौर पे आई थिंक कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हबीब यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी, और ये बच्चों को सोचने समझने की और एक बड़ी एक वसी नज़रिया डेवलप करने की एक मुहिम पे हैं। एंड आई थिंक इट इज़ रियली इंडियरिंग टू नो दैट दे आर रियली वॉकिंग द टॉक। और एक ऐसे वक्त में जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने अपने चार्जेस को बढ़ा दिया है, अपनी सेमेस्टर फीस को बढ़ा दिया है, दिस जेस्चर इज़ डेफिनेटली अलाइंड विद देयर ओन विजन। तो हमारे साथ मौजूद हैं वासिफ रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। Thank you so much. Such a generous introduction. It is so kind of you to make time. सबसे पहले वासिफ भाई मुझे ये बताइएगा कि if I look at a lot of the businesses and of course universities, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि they can never be in the field of making profits. अगर एक यूनिवर्सिटी मुनाफा कमाती भी है तो उसको या तो रिसर्च में या स्कॉलरशिप्स में री इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जिस किस्म का धचका, जिस किस्म की माशी चैलेंजेस का इस वक्त हमें सामना है, किस तरह मुमकिन हो पाएगा कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, हबीब यूनिवर्सिटी has extended themselves and said कि we'll give you the assistance. How is that even made possible practically? So let me start by acknowledging आपकी contribution. You were a phenomenal ambassador and inspired the community before we started. So I must acknowledge you formally on your channel. Thank you so much. We are all indebted to Sidra Iqbal. देखिए, आपको तो शायद इसका इल्म है कि apart from the intellectual imagination that we had, हमने ये सोचा कि institutionally जिस किस्म का इदारा हमें बनाना चाहिए, और उस इदारे में दो बातें जो थी वो बुनियादी थी। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो एक्सेस का इशू है, एजुकेशन एक्सेस का, वो it is one of the worst in the world. और उनके दो लेवल्स हैं। एक तो ओवरऑल एक्सेस कम है हायर एजुकेशन में, दूसरे ख़ास तौर पर अच्छे तालीमी इदारों में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जो कि लोकल एग्जामिनेशन बोर्ड से इम्तहान अपना हाई स्कूल पास करते हैं, उनके लिए और भी दुश्वार है उसमें आना। तो पहला तो हमारा फैसला ये था, जो यानी बुनियादी फैसला जो आज मददगार साबित हुआ, कि हम हबीब यूनिवर्सिटी में फीस और सस्टेनेबिलिटी का ताल्लुक एक दूसरे से ख़त्म कर देंगे, बल्कि एक कम्युनिटी डेवलप करेंगे अपार्ट फ्राम आवर फाउंडिंग कम्युनिटी जो कि हबीब फैमिली है और कुछ करीब दोस्त, बल्कि उसको एक्सपेंड करते रहेंगे, जो कि दुनिया की हर माकूल प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी ये प्रैक्टिस है कि यू हैव वेरी लार्ज सपोर्ट बेस। तो उसको वो चूँकि हमारा एक बुनियादी कुलिया है, एक बुनियादी मिशन है, तो उसको सामने रखते हुए हमारे लिए फिर ये नेक्स्ट स्टेप जो ये वाला चैलेंज आया, इसमें 3 डायमेंशंस डेवलप हुए। उसमें एक तो ये कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे कि वो जारी कैसे रख पाएंगे उनके
پیرنٹس یا فیملی کے وسائل کم ہو گئے, ہمارے اپنے ڈونرز کے وسائل بھی کم ہو گئے, اور ہم نے جو اپنی انٹرنل کمیونٹی جو ڈیولپ کی تھی فیکلٹی کی اور ہماری جو ٹیم ہے اس کی, ان کو بھی ظاہر ہے اس بات کا کچھ تو خدشہ ہوا کہ کتنے عرصے تک نوکری چل سکتی ہے. تو یہ سب باتیں ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اپنی ڈونر کمیونٹی کو پریزنٹ کیا. ہم نے کہا کہ ہم اپنے بہت سے اخراجات کم کر سکتے ہیں. ظاہر اخراجات تو خود بخود کم ہو گئے, جیسے کہ بجلی کا خرچ یا کیمپس چلانے کا, کیونکہ کیمپس پہ اس وقت کام کم ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت میجر کٹس کیے, اور ہم نے کہا کہ ہم 3 چیزیں جو ہیں وہ کسی صورت 4 چیزیں ہم انشور کریں گے کہ ہمارا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ڈراپ آؤٹ نہ ہو. اگر اس کو پہلے ہم اگر 30% اسکالرشپ دیتے تھے, اب اس کو 90% کی ضرورت ہے, ہم اس کا انتظام کریں گے. اگر اور ہم کسی بھی صورت میں فیس نہیں بڑھائیں گے, کیونکہ ابھی تو جو ہے فیس وہ نہیں دے پا رہے, تو زیادہ کیسے دیں گے. بالکل. اور ہم ان کو خاص طور پر جو چیز ہمارے لیے واضح ہوئی وہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی, کہ ہمارے پاس چونکہ ڈائیورس اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے, ہر بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کے پاس اپنا کمپیوٹر نہیں ہے, ان کے گھر میں انٹرنیٹ کا ایشو ہے, کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں. تو ہم نے تیسرا فیصلہ یہ کیا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں, ہم ان کو یہ وسائل بھی فراہم کریں گے. اور چوتھا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ ہم اپنی تنخواہ بھی کم نہیں کریں گے جو ہماری فیکلٹی اور اسٹاف ہے, اور کوئی اپنا سائز بھی کم نہیں کریں گے, یعنی لوگوں کو نکالیں. صحیح. آپ سے میرا ایک آخری سوال ہوگا, بیکاز وی ان دا لاسٹ منٹ. واسف بھائی, آئی تھنک دس از انڈیئرنگ, دس از ہارٹ وارمنگ, اینڈ اسی طرح کی خوشخبری کی ہمیں امید تھی, نہ صرف حبیب یونیورسٹی سے بلکہ تمام وہ ادارے جو ملک اور ملت کے لیے آگے آنے والے معمار کو تیار کر رہے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت میں اور خاص طور پر ہائر ایجوکیشن میں ایک حصہ ڈال رہے ہیں. واسف, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی, اس وقت جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جتنے لوگ آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں, کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دس مائٹ گیٹ یو این انفلکس آف اسٹوڈنٹس بیک ان پاکستان, اور ان کے لیے کوئی میرے خیال میں اف دے وانٹ ٹو سوئچ, کوئی آپشنز, کوئی اسٹریمز آپ نے اویلیبل کی ہیں, یا اور خاص طور پہ اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, انہی لوگوں کے لیے آپ اگر اس فرائیڈے کو ہم نے اس کو ایڈورٹائز بھی کیا تھا, ہمیں ان کی فکر ہے. یہ ظاہر ہے پاکستان کے بہت ہونہار طالب علم ہیں جو اچھی یونیورسٹیز میں داخلہ ملا تھا, اور اب ان کے لیے بڑی دشواری ہے, رکاوٹ ہو گئی ہے. تو حبیب یونیورسٹی نے کہا ہے کہ بغیر کسی ایڈمیشن پروسیس کے, کیونکہ وہ پہلے ایڈمیشن لے چکے ہیں اچھی یونیورسٹی میں, تو بغیر کسی ایڈمیشن پروسیس کے ہم ان کو داخلہ دے دیں گے. اگر وہ صرف ایک سیمسٹر گزارنا چاہیں, ایک سیمسٹر گزاریں, اگر وہ سال بھر گزارنا چاہیں, سال بھر گزاریں, اگر وہ مستقل آنا چاہیں, مستقل بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ ہماری ایک بین الاقوامی طور پر ریکگنائز یونیورسٹی ہے, تو ان کے کریڈٹس بھی آسانی سے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. اور بڑی اہم بات یہ ہے, یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کرنا چاہوں گی کہ جو اسٹوڈنٹس اپنے ذہنوں میں ایک بوجھ بن جاتا ہے آپ کے لیے, یہ انسرٹنٹی کا دور جس سے ہم اور آپ سب گزر رہے ہیں, مالی مشکل ہو, آگے کا نیکسٹ اسٹیپ پتہ نہ ہو, یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوگا نہیں ہوگا, اپنا پروگرام کنٹینیو کر پائیں یا نہیں کر پائیں, آئی تھنک تعلیم کا, تدریس کا عمل نہیں رکنا چاہیے, اور یہی حبیب یونیورسٹی کا پیغام ہے. آپ چاہیں تو ایک سیمسٹر کے لیے آ جائیں, آپ چاہیں, اور اگر آپ آلریڈی اسٹوڈنٹس ہیں تو بغیر کسی فکر کے اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں اور اس کو کنٹینیو کریں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے واصف رضوی صاحب فرام دا حبیب یونیورسٹی. لیتے ہیں ایک چھوٹا, we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. ہم بات کر رہے تھے ہائر اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ کیا کیا حبیب یونیورسٹی نے ان کے لیے اناؤنسمنٹ کی ہے, اسپیشلی اگر آپ پریشان ہیں فائنینشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے, یا پھر یو آر ٹرننگ بیک ٹو پاکستان فرام یو ایس, جہاں پہ حال ہی میں کہا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہ جو اسٹوڈنٹس آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے وطن واپس لوٹ جائیں. تو انسرٹنٹی کے اس ٹائم پہ این انسٹیٹیوٹ ہیز ڈیفینیٹلی اسٹیپ فارورڈ. لیکن اب ذرا بات کر لیتے ہیں ینگر اسٹوڈنٹس کی بھی, ان کے مسائل بھی اتنے ہی اہم ہے. سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ 2 سال کی عمر میں آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کا ایک الگ وجود ہے, اپنی والدہ سے مختلف اور ان کیئر ٹیکر سے مختلف اور جدا, جو آپ کا خیال رکھ رہے ہیں. اور پھر آتا ہے وہ اہم مرحلہ
جب آپ اسکول پہنچتے ہیں اور اپنے جیسے اور لوگوں سے ملتے ہیں. یعنی آپ اپنے گھر میں تو شہزادہ یا شہزادی والا ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب باہر پہنچتے ہیں تو آپ کو مساوات, شیئرنگ, ایک دوسرے سے محبت کرنا, تمیز, دائرہ, سب چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے. آج کل کووڈ-19 کے اس دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا وہ سارا ایکو سسٹم جو سالہ سال سے, جنریشن سے تھا, وہ ان سے چھن گیا ہے. وہ نہ باہر جا پا رہے ہیں, نہ ان کی ایکچوئل کلاس روم ہے, وہ حیا کی, وہ لرننگ کا جو عمل تھا, ان سب میں تبدیلی آئی ہے. اور یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ, کسی بھی ینگ اسٹوڈنٹ ان پاکستان اور بچے کا اسکرین ٹائم کم از کم ڈبل ہو گیا ہے. اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے ان کی پرسنالٹی پہ, آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں والیہ مویز, جو کہ ڈیولپمنٹ سائیکالوجسٹ ہیں AKU پیڈریاٹکس. بہت بہت شکریہ والیہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. سب سے پہلے فزیکل جو آپ کی انٹریکشنز ہیں, ایکچوئل انٹریکشنز ہیں, وہ سب کی سب موو ہو گئی ہیں ورچوئل پہ. بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں, کام آن لائن کر رہے ہیں, اپنے دوستوں سے نہیں مل پا رہے. اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے ان کی شخصیت پہ؟ ڈیفینیٹلی سدرا, اٹس بین ٹرکی, خاص طور سے آئی تھنک ینگر بچوں کے لیے جو جن کا ابھی ٹائم تھا پری اسکول, نرسری, کنڈر گارڈن جوائن کرنے کو, ان کی ابھی انٹری ہونی تھی انٹو اسکول لائف, انٹو دا اسکول انوائرمنٹ. سو فار دیم جن کی ابھی تک شروعات نہیں ہوئی ان دی آؤٹ سائڈ ورلڈ, لائک یو مینشنڈ کہ 2 to 3 years پہ بچے نیویگیٹ کرنا شروع کرتے ہیں سوشل ورلڈ, اور دوسروں سے ملنا جلنا شروع کرتے ہیں, اپنی پلیس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اس دنیا میں, تو وہ رک گیا ہے. اس کے علاوہ جو بچے جن کے لیے اسکول ایک بہت سب بچوں کے لیے اسکول ایک امپورٹنٹ آؤٹ لیٹ اور ایک انسٹیٹیوشن ہے, لیکن خاص طور سے ان بچوں کے لیے جن کے پاس گھر پہ وہ والی ریسورسز نہیں ہے یا وہ سوشل سپورٹ نہیں ہے, سو اس طرح سے بھی بہت لمیٹیشن آئی ہے ود لاک ڈاؤن. سو آف کورس فزکس. والیہ, ایک میرا آپ سے سوال ہوگا کہ تھرو آؤٹ وین آئی ہیو ورک ود اسٹوڈنٹس, میرا کیونکہ تعلق بھی کمیونیکیشن سے تھا, مجھے اکثر پیرنٹس آ کے کہتے تھے آئی وانٹ مائی چائلڈ ٹو بی اے مور کانفیڈنٹ کمیونیکیٹر. اور ہم دیکھتے تھے ڈسپائٹ کہ وہ بہترین اسکولوں میں جا رہے ہیں, انٹریکشنز ہیں, کو کریکولر ہے, زندگی کے تمام ریسورسز ہیں, وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کانفیڈنٹلی کرنے سے ہچکچاتے تھے. میں ایک لمحے کے لیے سوچ رہی تھی کہ اب جب کہ وہ تمام چیزیں بھی, وہ انٹریکشنز بھی ان سے چھن گئی ہیں, پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے so that their children become more confident and they are able to express. Parents تو بچے آپس میں بات نہیں کر رہے, وہ دوستی, وہ ماحول نہیں ہے. I think that is a key concern. What can we do to make children better communicators during the time of COVID? یہ ماحول جو ہے یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. سو اٹ اسٹارٹس ود ہاؤ والدین اپنے بچوں سے کس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, والدین نے کس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے گھر میں کہ بچہ اتنا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ وہ آ کے ان سے اپنے ایشوز کے بارے میں, اپنے ایموشنس کا, اپنی فیلنگس کا اظہار کر پائے, جو بھی ان کی زندگی میں چل رہا ہے وہ آ کے بتا سکیں کسی کو, اور اس پہ ان کو جینٹلی ان کو ٹریٹ کیا جائے, ان کو رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے, اور کمیونیکیشن بھی جو ہے وہ رسپیکٹفل ہو. تو گھر سے بنیاد ہے, گھر سے روٹس ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آئی تھنک کرنٹلی جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہے, مے بی ڈیجیٹل پلے گروپس اور مے بی سیف پلے گروپس ود SOPs بینگ فالوڈ, کہ ماسک, گلوز, ہائیجین مینٹین کر کے پھر بھی بچوں کو چھوٹی چھوٹی گروپس میں مے بی تھوڑا سا انٹریکشن کی طرف اب ہم موو کریں, یا ڈیجیٹلی جہاں تک ویڈیو کال پہ پیرنٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں بچوں کو. تو آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف گروئنگ اپ. اینڈ اچھا, میں نے جو بچوں کو دیکھا ہے, جتنا فیملی میں بچوں کو نوٹس کیا ہے, ہم آن لائن کلاسز میں پیڈاگوجی کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کیا لرننگ میکینزم ہوگا, لیکن بچے کا اٹینشن اسپین اس طرح کا نہیں ہوتا. وہ 1 گھنٹے کا اپنے فیوریٹ کارٹون تو دیکھ سکتا ہے, لیکن 1 گھنٹے کی کلاس آن لائن لینے میں اپنی توجہ, اپنا فوکس, اپنی کنسنٹریشن رکھنے میں بچوں کو بہت مشکل ہو رہی ہے, اور وہ ڈانٹ کھا رہے ہیں پیرنٹس سے بھی, ٹیچر سے بھی. اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گی والیہ, واٹ کین وی ڈو ٹو ہیلپ the children in this situation? رائٹ, سو ڈیفینیٹلی کنیکٹیوٹی ایشوز, اینڈ اس کے علاوہ کنسسٹنٹلی اپنی اٹینشن اتنی دیر تک ایک چیز پہ سسٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آئی تھنک ایک ریکمنڈیشن, ایک تو مکسڈ میتھڈس بہت ضروری ہیں کہ آف اسکرین, آف لائن بھی جو کام ہو اس کی بھی مطلب 50-50, 40-60 طرح سے ڈیوائڈ کر لیں کہ اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے اور پھر آف اسکرین کتنا ٹائم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اٹس جو
لیسنز ہیں ان کو شارٹن کرنا پڑے گا. آن لائن پیڈاگوجی از ویری ڈفرنٹ فرام ٹریڈیشنل پیڈاگوجی, کلاس روم پیڈاگوجی. سو shorter lessons, teachers can maybe develop shorter lessons to sustain, مطلب 5-10 منٹ کے lessons انہوں نے create کر لی. تو I think that would maybe help. Walia, a very dangerous trend and pattern that we are noticing is کہ جو زیادہ تر پہلے ٹی وی یعنی ان کی انٹرٹینمنٹ ہوا کرتی تھی کہ وہ کچھ ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑی دیر کارٹونس دیکھ رہے ہیں یا کوئی اینیمیٹڈ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اب جب پڑھائی بھی آن لائن ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی آن لائن ہے, اس اتنے زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے ان کے ذہن, ان کا برین ہائپر اسٹیمولیٹڈ رہتا ہے, جس کی وجہ سے ایک ٹرینڈ جو پیرنٹس رپورٹ کر رہے ہیں کہ بچہ اگریسو اور اریٹیبل زیادہ ہے, یعنی وہ ضدی ہو گیا ہے, اسٹبن ہو گیا ہے, تھوڑا بدتمیز بھی ہو گیا ہے. کیا کہیں گی پیرنٹس کو اس حوالے سے؟ what would you advise them? اس سے بالکل نیند اور بھوک میں بھی مسائل آتے ہیں, کانسنٹریشن میں بھی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, بیکاز اگر پورے دن بیٹھے ہوئے ہیں تو آف کورس وہ انرجی آپ کو کہیں تو چینل کرنی ہے. تو اس پوائنٹ پہ فزیکل ایکسرسائز بہت ضروری ہو جاتی ہے. آپ بے شک گھر میں, کمرے میں, چھت پہ, گارڈن پہ, اگر قریبی کوئی پارک کھلا ہوا ہے تو اگین سیفلی اگر آپ یا اپنی گلی میں ہی اگر واک کر سکتے ہیں, سائیکل چلا سکتے ہیں, اسکوٹر چلا سکتے ہیں, تو دیز کائنڈ آف ایکٹیویٹیز آر ویری امپورٹنٹ. یا کمرے کے ہی اندر اگر ڈانس ایکسرسائزز, یوگا, ایروبکس پورا فیملی اگر ساتھ کرے یا بچے اگر کر لیں, تو اس کا بھی جتنا اسکرین ٹائم ہو رہا ہے اتنا ہی آپ کو فزیکل ایکسرسائز سے بھی بیلنس آؤٹ کرنا ہے. والیہ, تھینک یو سو مچ فار ہائی لائٹنگ. یہ بڑا اہم ہے کہ پیرنٹس اور ہم سب ان آور فیملیز انڈرسٹینڈ کریں کہ بچے سے آپ کی ایکسپیکٹیشن کتنی انریلسٹک ہیں. ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ اسکرین کے سامنے بیٹھ کے 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے کام کرتا رہے. ایک اور ٹرینڈ جو میں دیکھ رہی ہوں کہ جو لیسن بچہ ہوم ورک اگر 1 گھنٹے میں کرتا تھا, ناؤ بیکاز ہز لیسنز and class work and homework, it's all together. تو پورا دن پیرنٹس اور بچے آپس میں ایک جنگ چلتی رہتی ہے اور وہ ان کو ہوم ورک کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک اٹس اے چیلنج, لیکن میک شیور کہ بچے کو آپ بریکس دیں, وہ ہائیڈریٹڈ ہو, وہ اسکرین کے علاوہ بھی ادھر ادھر چیزوں کو نوٹس کر رہا ہو, اور سب سے زیادہ اہم کہ وہ باہر نکل کے کچھ کھیل کود بھی کرے, کیونکہ فزیکل ایکسرسائز از ایکولی امپورٹنٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. کوشش کرتی ہوں کہ ہمارے سیگمنٹ ملو پاکستان سے میں آپ کے پاس ایسی کوئی انسپریشن آپ سے انٹروڈیوس کی جائے جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں نا, یہ برا ہے, یہ چیلنجز ہیں, کیسے کچھ کریں گے, بٹ دیز آر پیپل ہو آر لیونگ دیئر ڈریمز no matter what is happening around them. اور یہی ہمارا on the show. It's such a pleasure because تمام دیکھنے والے خصوصاً لڑکیاں آپ سے بہت انسپائرڈ ہیں. You have been nominated as one of the top 30 powerful Muslim women in sports. تو سب سے پہلے ابیا لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حال ہی میں آپ نے 2 گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز بھی اپنے نام کیے ہیں. فرانس میں کھیلے جانے والا طویل ترین فٹ بال میچ میں آپ نے حصہ لیا جو کہ 70 گھنٹے کھیلا گیا. پہلے تو اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے. 70 hours playing football straight, how does that work? بالکل, یہ جو فرانس والا ایکسپیرینس ہے, دیٹ ہیپن لاسٹ ایئر ان یورپ. فرانس آئی واز انوائٹیڈ ٹو پلے فار دا ایکول پلینگ فیلڈ کا ایک انیشیٹو تھا, اینڈ آئی واز اسپیشلی اس کے اندر ایک اور بھی آنر ہے دیٹ انڈر دس بینر, انڈر دس میچ فیفا نے جو ہے وہ خود پوری دنیا سے 10 لڑکیوں کو سلیکٹ کیا تھا جو کہ وہاں پہ جن کو بلایا تھا ٹو کم دیئر اینڈ ریپرزینٹ دیئر ریسپیکٹیو نیشنز. تو پاکستان سے دے ہیڈ سلیکٹڈ می, and out of 900 people they had selected me and 9 other women from around the world to go there and represent their countries. اور بالکل ہمارے 2 گینس ورلڈ ریکارڈ تھے. جو پہلا تھا دیٹ واز دی لانگیسٹ ایور فٹ بال میچ, جو کہ آپ نے جیسے بولا 70 گھنٹوں پہ مشتمل تھا. 70 گھنٹے اسٹریٹ, مطلب ہر پلیئر نے تو اوبیسلی نہیں کھیلے, روٹیشنل بیسس تھے. میرا جو پلینگ جو ٹائم تھا دیٹ واز 5 hours and I scored 4 goals in between that. تو دیٹ واز ون امیزنگ ایکسپیرینس. سیکنڈلی جو تھا, جو دوسرا گینس ورلڈ ریکارڈ تھا سیم ایونٹ کے اندر, وہ تھا دنیا کا واحد فٹ بال میچ جس میں 50+ نیشنلٹیز نے مل کے ایک سنگل فٹ بال میچ کھیلا تھا, 11 پراپر فٹ بال. تو اس میں بالکل میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اگین, اینڈ دین دیٹ از دا ریزن 2 گینس ورلڈ ریکارڈس. نہیں, اٹ از ریئلی انسپائرنگ. ابیحا, یہاں پہ آپ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. یقیناً آپ ہمارا فخر ہیں
مجھے یہ بتائیے کہ عام طور پہ لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ جو کھیل میں اچھے ہوتے ہیں پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے. لوگوں کو میں تمام دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ابیا آلسو ہیز LLB آنرز فرام دا یونیورسٹی آف لنڈن. مجھے یہ بتاؤ ابیا, اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے اسپورٹنگ ایونٹس کینسل ہوئے ہیں. جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تمام شعبۂ زندگی سے متاثر ہوئے ہیں, اسپورٹس بھی اس سے ڈائریکٹلی امپیکٹ اینڈ افیکٹ ہوا ہے. کیا فیوچر دیکھتی ہیں اینڈ ہاؤ آر یو ایز این ایمبیسڈر فار ویمن ان اسپورٹس, آپ کس طرح لوگوں کو کہیں گے کہ وہ اپنے شوق کو جاری رکھیں, SOPs کو فالو کرتے ہوئے مے بی دے کین کنٹینیو پریکٹسنگ اینڈ پلئنگ؟ کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ بالکل, فرسٹ آف آل ایک چھوٹی سی کریکشن اپنی پڑھائی کو لے کر. رائٹ ناؤ میرے بس فائنل ایگزامس چل رہے دس ویک, کل بھی ایگزام ہے, تو بس انشاءاللہ آئی وڈ بی ہولڈنگ دی ڈگری آف دی بیچلرز آف لا فرام یونیورسٹی آف لنڈن ان دا نیئر فیوچر. بس 1-2 ہفتے کی بات ہے, تو انشاءاللہ بالکل ایک وکیل تیار ہو رہی ہے. سو ڈیفینیٹلی ایجوکیشن از ہائیلی امپورٹنٹ وتھ اسپورٹس. میں نے کبھی بھی اپنی ایجوکیشن کو سبسائز یا نگلیکٹ نہیں کیا اسپورٹس کی وجہ سے. آئی ٹرائیڈ ٹو ایکسیل ان بوتھ, اور الحمدللہ گریڈس بھی اتنے مینٹین کر لیے کہ ایک ریزنیبل ڈگری سامنے آ جائے گی. بالکل جیسا کووڈ کی آپ نے بات کی ہے, تو ایگزیکٹلی فرسٹ آف آل تو دیکھیں جس طرح ہم سارے کے سارے کوارنٹین کے اندر ہیں, گھر کے اندر ہیں, میں خود پچھلے 3-4 مہینے سے کوارنٹین آبزرو کر رہی ہوں, تو ہم لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ہائیلی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بستر سے نکل کر, اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے تھوڑا اپنے آپ پہ توجہ دیں. بیکاز جتنا دنیا کے حالات آج کل ہو رہے ہیں, جتنے یہ پریشر ہے ہمارے اوپر مینٹل ہیلتھ کو لے کر, تو دیٹ از ان اٹ سیلف ہیوج کیٹاسٹروفی رائٹ ناؤ. سو بالکل the first thing I urge everyone is to please exercise daily. چاہے آپ اسپورٹس مین ویمن ہیں یا نہیں ہیں, آپ ایک ہیومن بینگ ہیں اور آپ کی باڈی کی نیڈ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ روز 1 گھنٹہ ایکسرسائز دے کے اپنی باڈی پر, اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنی فزیکل ہیلتھ پر توجہ دینی چاہیے. اور میں بالکل جیسا آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس افیکٹ ہوئے, میرا خود کافی ایک بڑا اگست میں انٹرنیشنل ٹورنامنٹ تھا. We had to go to Australia to play international cup, جو کہ obviously postpone ہو گیا up towards next year. But fitness بالکل جاری رکھی ہوئی ہے. I try to train almost regularly, یا 1 دن 2 دن چھوڑ کے 1 گھنٹہ ڈیفینیٹلی میں اپنے آپ کو دیتی ہوں, اور بالکل ٹریننگ از the key to success. بالکل. ابھی آج آپ کو یہاں بلانے کا میرا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ I want women like you, ambassadors like you for a cause which is very close to my heart. لیکن جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اب ہمیں ایک نئی طرز زندگی کی بنیاد رکھنی پڑے گی, جس میں جو ہم نے پہلے کوتاہیاں یا غلطیاں کی, ہمارے پاس پرفیکٹ ٹائم ہے اس کو سالو کرنے کا. مثال کے طور پہ اگر ہم ہیلتھ کیئر پہ توجہ نہیں دیتے تھے, صفائی پہ توجہ نہیں دیتے تھے, تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. بائی ہیونگ ابیا ہے, ابیا میرا آپ سے سوال ہوگا کہ ہمارے شہر, ہمارے شہروں کی, ہمارے رہنے کے علاقوں کی جو پلاننگ ہے اس پہ بھی میرے خیال میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں آپ کے پاس اوپن سپیسز, پارکس نہیں ہیں. تو اب جب جم بند ہو گئے ہیں, جس کو ہم نے سمجھا تھا کہ بھائی سولوشن تو ہے, ایکسرسائز کرنی ہے تو جم چلے جاؤ, ہمارے لیے اوپن سپیسز کی, لوگوں کے لیے, پاپولیشن کے لیے کتنی اہمیت ہے. ہم یہ کہتے تو ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ نکالیں, ورزش کریں, اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں, بٹ وین دیر آر نو سپیسز, سو واٹ وڈ یو سے ہماری حکومت کو, ہماری ایڈمنسٹریشن کو, کہ آپ اس طرف بھی توجہ دیں, لوگوں کے لیے اوپن سپیسز اور پارکس کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ بالکل I 100% agree, because یہ تو ایک بات ہے نا کہ whenever pandemic تو ایک بات ہے, یا whenever any bad phase come towards anyone, either a country or a group or community or anyone, it exposes badly. اور اس نے اس پینڈیمک نے جہاں پوری دنیا کو ایکسپوز کیا ہے, وہیں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ہمارے ملک کو بھی ہر طرح سے ایکسپوز کر دیا ہے. ہمارا میڈیکل سسٹم, ہمارا جتنا جو ایک ہے ویلفیئر سسٹم, کتنا ہم اپنے سے کم مطلب جو تھوڑا لوور بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کو ہم کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں. آئی مائی سیلف ٹرائیڈ اینڈ آئی ایم اسٹل ٹرائنگ کہ میں کورونا میں جتنی کیمپین چلا سکوں چلاؤں, awareness basis and all that. But ہاں یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے to provide safe and healthy environment جہاں پہ women especially, because men تو آپ کو پتہ ہے پھر نکل جاتے ہیں رات کے ٹائم لڑکے, شام کے ٹائم جاگنگ وغیرہ کرنے, بٹ women جہاں پر اسپیشلی ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر ایکسرسائز کر سکیں. تو بیسکلی آپ دیکھیں, می بینگ ان اسلام آباد, آئی نو ہمارے ہر سیکٹر کے اندر پارک ہیں, بٹ
the major cause, the major thing is that وہ جو parts ہیں that are being badly neglected. Absolutely. ابیا sorry, بہت آپ نے اچھی بات کی. مجھے کہا جا رہا ہے مجھے بریک کی طرف پڑھنا. That is all the time we have, but thank you for putting your firepower behind it. We need more open spaces, we need physical activity. ابیا جیسی اور بہت سارے بچے اور بچیاں ہمارے ملک میں موجود ہیں. We need to give them the right platform. Thank you very much for being here. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back. And welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, we've had a fantastic run of stories. ہم نے آپ سے بات کی کہ کس طرح مالی مشکل اب آڑے نہیں آ سکتی تعلیم کے سفر میں. یہ اعلان کیا ہے حبیب یونیورسٹی نے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ you having any financial difficulties, they will make sure کہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ, آپ کی ڈگری حاصل کرنے کا عمل بیچ میں نہ رکے. اس کے علاوہ ابیہا حیدر سے بھی آپ کی ملاقات کرائی. 25 under 25 کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والی پاکستان کی زبردست اسپورٹس اسٹار who's an inspiration to all the girls. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ 1000 خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے وسائل محدود ہیں اور ہمارے خوابوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ سیلف لمیٹنگ بلیف کی وجہ سے کیا ہمارے بہت سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں سے مختلف ہوگے تو تمہیں لوگ اپنائیں گے نہیں, اور لوگوں کا اپنائے جانا ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. اگر آپ اس کی تاریخ میں دیکھیں تو انسانی جب ہم نے شروعات کی تھی, قبیلوں میں رہتے تھے, تو اگر واقعی اس کو شن کر دیا جائے, ایک انسان کو قبیلے سے نکال دیا جائے, یا شہروں کی پہلے دیواریں ہوا کرتی تھی, فورٹس ہوتے تھے, اگر کسی کو شہر بدر کر دیا جائے تو وہ یقیناً مر سکتا تھا. اس پہ کوئی نہ کوئی درندہ حملہ آور ہو جاتا, وہ بھوک پیاس سے ہی مر جاتا. اگر آپ کو یاد ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈیزرٹ میں, صحرا میں بھٹکا دیا تھا فرعون نے. تو یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پریمیٹیولی ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کی اپریسیشن, ان کا تھمز اپ, ان کی ویلیڈیشن بڑی اہم ہے. therefore ہم اپنی خواہشوں کی, اپنے خوابوں کی قربانی دے دیتے ہیں. لیکن آج جو ڈبل ویمی ہوئی ہے with COVID-19, اس نے ہمارے جو گولز ہیں, ہماری جو زندگی کے خواب تھے, ان سے ہمیں دور کر دیا ہے. آج کل آپ لوگوں کا کیا حال ہے ہمیں ٹویٹر پہ بھی بتائیے, سوشل میڈیا پہ بھی, اور کال بھی کیجیے. and I have just the right people to discuss it. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یوگی وجاہت. آپ سب ان سے واقف ہیں, چاہے یوگا کی بات ہو, ویلنس کی بات ہو, ایموشنل ویل بینگ کی بات ہو. he is definitely someone with a lot of wisdom regarding it. پھر اس کے علاوہ لائف کوچ اینڈ کارپوریٹ ٹرینر عارف پیار علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو ویلکم بوتھ آف یو. تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم. یوگی وجاہت, اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں, عام طور پہ آج کل کے حالات کے بارے میں لوگوں کا بڑا نیگیٹو اوپینین ہے. آپ کو یہ حالات کیسے لگتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ وی کریٹ آور اون ریالٹی؟ دیکھیے, میں تھوڑا سا شاید مختلف سوچتا ہوں, اس لیے کہ سوچ میری یوگک ہے. ہم یوگی تو پہلے بھی جنگلوں میں چلے جاتے تھے, اور سوشل ڈسٹینسنگ تو ہماری بڑی پرانی ہے, تو ہم تو اس کے عادی ہیں, تو اس لیے ہمیں اتنا شاید فرق نہیں پڑتا. ہاں, البتہ یہ ضرور ہوا کہ ہم نے پچھلے دوران زیادہ لوگوں سے سوشلائز ہونے کی کوشش کی. سینٹرز کھل گئے, یوگا سینٹرز, اس طرح ہم زیادہ ملے, اور پھر وہ بند ہوئے. تو ہمارے لیے کوئی اتنی اچنبھے کی بات نہیں تھی, کیونکہ ہم اس کے یوز ٹو تھے. ہم پہلے بھی تنہا میڈیٹیشن کرنے اور اس طرح کے عادی تھے. لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف اگر میں دھیان دوں تو میں یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. پہلے بھی جب آپ نے بات کی تھی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. خواہشیں انسانی مشاہدے کے پرتو بنتی ہیں. ہم جیسا دیکھتے ہیں اسی کے تحت اپنے بلیف سسٹم بناتے ہیں, اور پھر اسی بلیف سسٹم کے چشموں کو پہن کے ہم زندگی کو گزارتے ہیں. ظاہر بات ہے ان حالات میں ہمارا چشمہ ذرا بدل گیا ہے, تو ہمیں تھوڑی سی دقت آ رہی ہے. میں اپنے لیے اگر کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپرچونیٹیز جو مجھے پہلے شاید اتنی نہیں مل رہی تھیں ایزیلی, اس دوران بہت ملیں. میں نے بہت کام کیا کارپوریٹ کے ساتھ, ابھی بھی اسٹل میں کام کر رہا ہوں. آج بھی میرا ایک سیشن ہے, تقریباً میرے سیشن چل رہے ہیں. کیوں کہ لوگ ہیلتھ کی طرف زیادہ آ رہے ہیں, پہلے اتنے نہیں تھے. پہلے ذرا انٹرٹینمنٹ کی طرف اور لائف کو انجوائے کرنے میں زیادہ تھے, اور شاید اب وہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا. لوگ اب پریشان ہیں, تو اپنی ہیلتھ پہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں, اور شاید اس کے حوالے سے
مجھے ایک بہت زبردست اسٹیٹس لگا تھا جیسے لاک ڈاؤنز کی اور ان پابندیوں کا ذکر ہونے لگا. لوگوں نے کہا کہ اگر آپ باہر نہیں جا سکتے تو ٹرن انورڈز، یعنی اپنے اندر جھانک کر دیکھیے وہ تمام چیزیں جس کو آپ بڑے عرصے سے اگنور کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عارف آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اس میں ایک بڑا کامنلی یوز نوشن ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا دل توڑنا نہیں چاہتے، اگر آپ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہتے، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہتے، تو اپنی ایکسپیکٹیشنز کو یعنی اپنی توقعات کو زیرو کر لیں. لیکن انسانی طور پہ یہ ممکن تو نہیں ہے. یعنی کسی کی طرف بھی اگر آپ کا رجحان ہو، زندگی میں کوئی خواب ہو، کوئی ایموشن ہو، تو آپ توقعات تو باندھ لیتے ہیں. آپ کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ زندگی ایسے گزرنی چاہیے. آپ اس نوشن کو کیسے لیتے ہیں، اس بات کو کیسے لیتے ہیں کہ کہا جائے کہ توقعات کو بالکل ختم کر دیں؟ اوکے، تھینک یو سدرا. سب سے پہلے تو تھینک یو یوگی جو آپ نے انیشیل کامنٹ دیا. سدرا، توقعات، خواب، خواہشیں، وسائل، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کو الگ الگ لینس سے دیکھنا بڑا ضروری ہے. خواہشات کا ہونا ایک نیچرل فینومینا ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. توقعات کا ہونا ہاؤ ایور دیر از این ایشو. اچھا، ایشو کیا ہے؟ یہ مجھے چاہیے اور اس کے لیے مجھے محنت کرنی ہے. تو میں نے کوئی چیز کی خواہش کی اور اب مجھے اس کے لیے محنت کرنی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اب میں نے اس کی خواہش کی ہے اور مجھے یہی چاہیے، ٹھیک ہے، اور صرف میں ہی لے سکتا ہوں. یہ جو ہی والا پارٹ ہے، یہاں پر آ کر مسئلے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن زیرو ہونی چاہیے، اور اس کے ملٹیپل اسٹریٹجیز ہیں جس طرح سے آپ جو ہے اپنے آپ کو نیوٹرل کرتے ہو، اس پرٹیکولر چیز سے اٹیچ نہیں کرتے. سو ایکسپیکٹیشنز آر سم تھنگ ویری ڈفرینٹ، خواہشات آر ویری ڈفرینٹ، اینڈ ہاؤ ٹو اچیو دیٹ is a complete different story altogether. Absolutely. عارف، بلکہ اس کو اگر لوگوں کے لیے مزید واضح کر دوں کہ یہ ہماری انا ہے، یہ ہماری ایگو ہے. اس بات میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے گول سیٹ کریں، آپ کا ایک خواب ہو، آپ کا ایک آبجیکٹو ہو. لیکن جہاں پہ مسئلہ آتا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ توقعات کو زیرو کرنا ہے، توقع ہم کس چیز سے کرتے ہیں؟ توقع ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹائم لائن یا ایک خاکہ، ایک روڈ میپ بنا لیا ہوتا ہے کہ میری منزل تک پہنچنے کا یہی واحد طریقہ ہے. اور جب وہ طریقہ فلفل نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن یوگی وجاہت، اگر ہم دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ کبھی ہمارے خواب میں بھی نہیں تھا، کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح نوازا ہے، کیسے کیسے ہم تک مدد پہنچائی ہے، دست غیب سے مدد پہنچائی ہے. تو انسان پھر کیوں اٹیچ کر لیتا ہے اپنے پلان سے اتنی زیادہ اٹیچمنٹ کہ ایسے نہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے. سدر جی دیکھیں، اس کی بہترین مثال تو میں خود بھی ہوں کہ ایک میکینیکل انجینئر ہونے کے بعد اگر مجھے کوئی جانتا ہے تو یوگا کے حوالے سے جانتا ہے. تو میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. یہ لفظ تو میں خود اپنے لیے بھی بول سکتا ہوں. لیکن آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ کہوں گا کہ انسان دکھ نہیں دیتے، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں. یہ جو وابستگی ہے یہ پین دیتی ہے. پین از خود کچھ ایسا نہیں کہ ہم لے کے آئیں، ہم چیزوں سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب وہ وابستگی ہماری پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے. میرے خیال سے ہمارے یوگ میں اپاراگھری ایک لفظ ہے. اس کے جو 8 اسٹیپ ہیں ان میں سے ایک اسٹیپ ہے اپاراگھری، ڈیٹیچمنٹ. ہم یوگی ایک عرصے سے ڈیٹیچمنٹ کے عادی ہیں. جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کی مرضی تھی تحفہ دینے والی کی، اس نے نہیں دی. شہرت، عزت، دولت، سکون، ہر چیز اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. یہ ہم ہزاروں سال سے مانتے آئے ہیں. اور آج جب میں لوگوں کو لیکچر دیتا ہوں تو میں یہی اپاراگھری سکھاتا ہوں کہ ڈیٹیچمنٹ مل گیا تو بہتر ہے، نہیں ملا. لیکن دیکھیے، امید رکھنا ہی تو ایک انسان کی فطرتوں میں سے ہے نا. ہمیں امید ہوتی ہے. امید کے علاوہ یوگی وجاہت یہاں پہ یہ کہنا بڑا اہم ہے کہ ایمان کی منزل ہی ہے. اگر آپ کے سامنے امپاسبل سچویشن ہو، بالکل آپ کو لگے کہ بھائی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اندیکھے اس بات پہ یقین رکھے کہ نہیں، اللہ مجھ تک مدد پہنچائے گا، یہی تو ایمان ہے. اور جو آپ نے امید کی بات کی، میرے خیال میں وابستگی سے زیادہ اٹس آلسو دی میننگ دیٹ وی اٹیچ. کسی نے تیرے منہ سے بات کی، اس کا مطلب ہے وہ میری عزت نہیں کرتا. کسی نے ٹوک دیا تو اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، یا اس نے کوئی گلا دل میں پالا ہوا ہے. یہ تو ہم ساری میننگ اٹیچ کرتے ہیں نا. مجھے لگتا ہے اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے کچھ کہہ کے جا رہا ہے، تو آپ اس کو کیا اس کی میننگ اٹیچ کریں. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے مشاہدہ، قدرتی مشاہدہ، نیچرل آبزرویشن. ایک ہوتا ہے
جو آپ پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو یا پرسیپشن رکھ کے مشاہدہ کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ مشاہدہ, لیکن اس کے بلیف سسٹم کے تحت دیکھنا. اس کی مثال ہمیشہ میں یہی دیتا ہوں کہ اگر آپ گلاس جو ہے پہنیں گے, چشمہ پہنیں گے بلو کلر کا, تو آپ کو دنیا بلو نظر آئے گی. ہم نے سوچ لیا کہ دنیا خراب ہے اور اس چشمے سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں, تو اچھے اچھے لوگ ہمیں برے نظر آئیں گے. لہٰذا جب ہم اپنے چشموں کو کلیئر کر لیں اور دنیا کو ویسے ہی دیکھیں جیسے ہے, تو بہت سارے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. اچھا, ویسے ہی دیکھنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کسی بھی چیز سے, اگر ہم نے we have to come to peace with that, اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کے لیے سرینڈر کرنا ہے, تو ہم اس کو اچھے اور برے یعنی ان دو ڈبوں میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں, اس کو لیبل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ میرے ساتھ زندگی میں بڑا اچھا ہوا ہے, یہ میرے ساتھ زندگی میں بڑا برا ہوا ہے. لیٹ دیٹ بی این ایکسپیرینس. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے, جو کہ کہا جا رہا ہے, آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ عارضی ہے. یہاں پہ سب چیزوں کو ایکسپیرینس کریں, جو کچھ یہاں کمائیں گے, جو کچھ یہاں پہ انجوائے کریں گے, سب یہیں چھوڑ جانا ہے. لیکن محدود وسائل میں بھی اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیا بڑا خواب دیکھنا واقعی ایک جرم ہے آج کے زمانے میں, اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح محدود وسائل میں بھی اپنے خوابوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. ون آف دا کانسیپٹس جس میں مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر اسٹرگل کرتے ہیں از اباؤٹ سرینڈر, کہ کتنی چیزیں ہمارے بس میں ہیں اور کتنی چیزوں کو ہمیں حالات, قدرت, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں محنت تو کرنی چاہیے, لیکن پھر اپنے آپ کو اس بات کی تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ جس راستے پہ ہم چل رہے تھے وہ منزل ہمیں ملی کیوں نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے اس سے بہتر کوئی چیز ہو, یہ ہمیں گمان ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے. سو دیٹس آور اسٹرگل. اب ہمیں جوائن کیا ہے بطول خان نے, ہوز اے سائیکو تھراپسٹ. ان سے بھی جانتے ہیں کہ جو لوگ بڑا خواب دیکھتے ہیں, پیپل سے کہ اتنا خواب دیکھو, اپنی چادر کو دیکھ کر پیر پھیلاؤ, تو کیا ویئنگ ourselves for failure, کیونکہ بار بار لوگ اس بات پہ آپ کو ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اوقات سے بڑا خواب دیکھ لیا تم نے. السلام علیکم بطول, کیا کہیں گی اس بارے میں؟ السلام علیکم. ڈیفینیٹلی آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, اور اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے نیڈس اور وانٹس میں, کیونکہ ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کر چیزیں اپنی چینج کرتے رہتے ہیں اور اپنی اوریجنل ٹاسک بھول جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا, اگر ہم لوگ کہیں کسی شاپ پہ جا رہے ہوں تو پہلے اپنی لسٹ بنا کر جائیں, کیونکہ وہاں جائیں گے تو اتنی ساری چیزیں دیکھیں گے کہ ہم اپنا اوریجنل جس چیز کو لینے آئے تھے وہ بھول جائیں گے. بالکل بالکل. بطول آپ کی بات بہت اچھی ہے, اسی کو میں عارف کے پاس لے کے جانا چاہوں گی. عارف دین واٹ اباؤٹ ایکسپینشن, یعنی زندگی میں اگر گروتھ چاہیے, سالہ سال سے اگر لوگ سیکھتے نہیں, ہمت نہیں کرتے, بہادری نہیں دکھاتے اور وہ محنت نہیں کرتے, تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جس طبقے میں, سانچے میں پیدا ہوئے ہیں, انسان آگے ارتقاء کے منازل سے نہیں گزرتا. ہم ترقی نہیں کرتے, ہم کوئی نئی ایجاد نہیں کرتے, کوئی نئی چیزیں ڈسکور نہیں کرتے. لیکن بار بار اگر خصوصاً ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے, جو شخص بھی اس مولڈ کو, ان چیزوں کو, جو اسٹیٹس کو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, تو لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں, اس کو ٹوکتے ہیں, اس کو برا بھلائی کہتے ہیں. سو what would you say to that? Oh, the person who is at the top is always alone. ٹھیک ہے, سو یہ ایک چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ اگر آپ الگ ہیں یا الگ ہونے کی چاہ رکھتے ہیں, تو بہت سارے آپ کے دوست نہیں ہوں گے جو آپ کو شاید رسپیکٹ کریں گے یا آپ کے ساتھ ہوں گے. جس شخص نے پہلی بار کہا تھا کہ دنیا گول ہے, فلیٹ نہیں ہے, تو اس کو لوگوں نے پاگل قرار دے دیا تھا. تو ایک یہ چیز ہے کہ دیر از یہ سولیٹیوڈ, یا ایک بندہ الون ہو جاتا ہے, دیٹس ون تھنگ. سیکنڈلی, خواہشات کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. آئی اگری وتھ بطول دیٹ نیڈز اینڈ وانٹس کی بات آتی ہے, مگر ایز اے بزنس پرسن اسکیلیبلٹی کی بھی بات ہے. ہم اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیسے کریں. تو میرا ہمیشہ یہ سجیشن ہوتا ہے کہ بڑا خواب دیکھنے سے مت رکو. سو ڈونٹ تھنک کہ یو کین ناٹ افورڈ اٹ, تھنک ہاؤ کین یو افورڈ اٹ. ٹھیک ہے, اچھا اس کو نا تھوڑا سا یہ کانسیپٹ سے لے کے عارف, یوگی وجاہت اینڈ بطول ریئل لائف سرکمسٹانسز پہ لے کے آتے ہیں. آپ دیکھیں اکثر ہمیں کہانیاں کیا دکھائی جاتی ہیں ڈراموں میں, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی, ان کو محبت ہو گئی, ان کی شادی ہو گئی, لیکن پھر عام طور پہ جس طرح کہا جاتا ہے شادی ہو جائے تو پھر محبت سائڈ پہ رہ جائے گی, آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا.
اور آپس میں پیسوں کو لے کر اخراجات کو لے کر کبھی کبھار واقعی ناچاکی ہو جاتی ہے. یوگی وجاہت کیا کہیں گے؟ اکثر ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جب ہم سٹوری دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی اس کو کیا ضرورت ہے, یہ لڑکی بڑی مٹیریلسٹک لگ رہی ہے, یہ خواہشیں کر رہی ہے جولری کی, باہر جانے کی, اس کو تو اس بات پہ خوش رہنا چاہیے کہ اتنا محبت کرنے والا شوہر اس کو مل گیا ہے. اس پرسپیکٹو کو تھوڑا سا آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا اچھے کی خواہش کرنا یا اپنے ہسبینڈ کو یا پارٹنر کو یہ کہنا کہ تم ہماری ترقی کے بارے میں سوچو, آج اگر ہم چھوٹے گھر میں ہیں تو پلان کرو ہم بڑے گھر میں جا سکیں, محنت کرو. کیا یہ غلط بات ہے؟ اکثر خواتین اس سے کافی میرے خیال میں پریشان رہتی ہیں اس نوشن کو لے کر. کہتا ہے کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت نہیں ہوتی, غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس خواب نہیں ہوتے. خواب بالکل اسی طرح ضروری ہیں, خواہشیں ضروری ہیں جینے کے لیے, جیسے خون ہے ہمارے لیے بہت ضروری, جیسے سانس ہے ہمارے لیے بہت ضروری. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم اس کو بالکل یکسر ہٹا دیں, لیکن کسی بھی چیز کی ایک حد ہوتی ہے, ایک ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ ریئلسٹک اپروچ ہٹ جائے تو پھر وہ خواب جو ہے نقصان کریں گے, ورنہ خواب دیکھنا تو ضروری ہے. اگر آج کے دن میں یہ خواب نہ دیکھتا کہ مجھے یہاں آنا ہے, مجھے صبح اٹھنا ہے اور جانا ہے, تو شاید میں ابھی بھی پڑا سو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ خواب, یہ امیدیں, یہ ہمارے جو خیالات ہیں, یہ ہمارے زندہ رکھنے کی بہت بڑی علامت ہیں. آپ نے جو بات کی ہے بہت صحیح ہے, لیکن میں اس کو بڑا پرسنل جواب دینا چاہوں گا. جب آپ نے شروع میں مجھ سے سوال کیا تھا تو میں یہاں پہ بھی اپنے دوست سے کہہ رہا تھا میں بہت خوش ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتوار کو میری اس آخری بیٹی کا ولیمہ ہوا یا رخصتی ہوئی, جس کے بعد میں اب ذمہ داریاں پوری کر چکا ہوں. میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی, بیٹے کی ہو گئی, ماشاءاللہ پوتا بھی ہے میرا. مجھے ایک بات بتائیے, جب میں ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکا تو کیا آج مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں بہت ہی اداس ہوں؟ نو, الحمدللہ محدود ترین وسائل میں, اور یہ جو محدودیت ہے نا یہ ہمارے ذہن کی ہے. میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں کہوں کہ یہ محدود ذرائع ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, میرے دوست ہیں, آپ سب لوگ ہیں, میڈیا ہے, اتنے عرصے سے میں لوگوں کے ساتھ ہوں. میں سوچ نہیں رہا, میں نے محدودیت اپنے اندر پیدا کی ہے. میں چاہوں گا کہ کمپیریزن کا بھی تو اس میں ایلیمنٹ آتا ہے نا یوگی وجاہت. آپ دیکھیں کہ ہمارے کسی بھی طبقے میں آپ چلے جائیں, کوئی خاندان کی تقریب ہوگی, اٹ از اے ڈیفالٹ کہ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی ڈریسنگ, آپ نے کون سی جولری پہنی ہے, کون سی جوتی پہنی ہے, آپ کون سا برانڈ موبائل فون کا رکھتی ہیں, یہ مٹیریلزم آپ کی بہت خوبصورت ریلیشن شپ کے ہونے کے باوجود, زندگی میں بہت ساری خوبصورتی ہونے کے باوجود, یہی ہمارے بات چیت کے, کانورزیشن کے موضوعات بنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ ہے جو سرکل بچپن میں ہم دے رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ لڑائی جھگڑے ہیں, خالہ پھپھی چچی کے بہانے. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں بچے کو شطرنج کھیل کے اس لیے اس کو بٹھایا جائے کہ چلو تمہارا ذہن تیز ہوگا, اس کو کوئی ایسی اسٹوریاں سنائی جائیں جس سے وہ بہت موٹیویٹ ہو. ہم تو چھوٹی چھوٹی محدودیت, لڑائی جھگڑوں سے تو بچوں کو پال رہے ہیں. بڑے ہونے کے بعد ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ان جھگڑوں میں نہیں آئیں گے؟ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اس نے سینڈل کیسے پہنی ہے, اس کا دوپٹہ کیسے رنگ کا ہے, وہ ٹائی پہن کے آیا تھا تو کون سی ٹائی تھی. وہ یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ وہ پہننے والی کی شخصیت کیسی ہے. ہم شخصیت کو فوکس نہیں کرتے, ہم مادیت کو فوکس کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے. ایبسولوٹلی. اور کیا یہ ریلیشن شپس کو خراب کرتا ہے؟ بطول کیا کہیں گی, مٹیریلزم ریلیشن شپس کو ایک طرح سے کمزور بنا دیتا ہے, کھوکھلا بنا دیتا ہے. آپ کی کیا آبزرویشن؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جب مجھے شو میں پوچھا گیا تھا, جب میں یوگا کرتا تھا, صاحب آپ یہ ٹی شرٹ کیوں پہنتے ہیں, کوئی آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ اور یہ بڑا عجیب سوال تھا نیشنل چینل پہ. جی جی بالکل. میں جواب یہ دے رہا تھا کہ یہ میرے کام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے, اس لیے میں پہنتا ہوں. میں نے یہ نہیں سوچا. that's a brilliant thought. بطول, آپ کے پاس جو آپ کے کلائنٹس آتے ہیں ان کا کیا تجربہ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, یہ جو ہمارے کمپیریزن ہوتا ہے, اور اس سے ہماری جب یہ لوگ اپنی سیلف ورتھ سے اٹیچ کرنے لگتے ہیں نا چیزیں جو لانگ ٹرم ان کے گولز ہیں, یا جو اتنی ساری خواہشات ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ محدود ریسورسز ہیں, تو خواہشات ہونا بالکل غلط نہیں ہے. لیکن اس کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے, ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ اگر آپ ان خواہشات کے لیے موٹیویٹڈ ہو کر کام کریں, یا پھر آپ یہ سوچیں کہ ہم لمیٹڈ ہو گئے اور اب ہم کبھی بھی اٹین نہیں کر سکتے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ پریویلیجڈ ہیں یا ہم سے زیادہ ان کے پاس ریسورسز ہیں, تو وہ لوگ کسی بھی گیون ٹائم پہ آپ سمجھے کہ ایک خاتون خانہ کے سامنے جو لارجر میری آڈینس ہے ان کے سامنے یہی آپشنز ہوں گے نا کہ مجھے میرے میاں نے یہ تنخواہ کے پیسے دیے ہیں, اس میں نے گھر کا خرچہ چلانا ہے, میں نے بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہے.
اب ہر پیرنٹ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو نا کسی کم فیس والے اسکول میں بھیج دیتا ہوں تاکہ پیسے بچیں گے, اس سے اچھے کپڑے بھی افورڈ کر سکتے ہیں, جولری بھی افورڈ کر سکتے ہیں, شاید آپ زیادہ گھوم پھر بھی سکیں گے. لیکن پیرنٹس یہ فوقیت دیتے ہیں, ترجیح بناتے ہیں کہ نہیں جی بے شک ہمیں تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑے, ہماری لائف سٹائل میں تھوڑی کمی آ جائے, ہم کم سستے کپڑے پہن لیں گے لیکن ہمارا بچہ اچھے اسکول میں جائے. یہ ترجیحات کیسے سیٹ کرتا ہے ایک کپل؟ یہ ان کی سیلف ورتھ سے اٹیچ ہو جاتا ہے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں کہیں نیچے رہ جائیں گے اگر انہوں نے اتنا زیادہ اچیو نہیں کرا. تو وہ اپنے آپ کو, وہی بات ہے کہ آپ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اگر آپ کا ابنڈنٹ مائنڈ سیٹ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ خوش ہیں, آپ جتنا آپ کے پاس ہے انف ہے, تو پھر کوئی کسی کے پاس کتنا بھی آپ کمپیئر نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس نوشن, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی اسکیرسٹی والے پہ, اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ اینڈ ابنڈنس مائنڈ سیٹ پہ, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام, راشد بول رہا ہوں, کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک راشد صاحب, آپ بتائیے کیا حال چال ہے؟ بالکل اللہ کا شکر, سب خیریت ہے. بڑا اچھا ٹاپک جا رہا تھا, بڑی اچھی گفتگو بھی ہو رہی ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ آج سے 20-25 سال پہلے جب ہم بالکل بچپن میں ہم سنتے تھے کہ جاپان نے بڑی ترقی کر لی, تو اس وقت حالانکہ ابھی سے دیکھا جائے تو کچھ بھی ترقی نہیں تھی باقی ملکوں کی یا باقی لوگوں کی یا ہم جیسے ملکوں کی. لیکن وہاں سے ایک بات یہ آئی کہ یہ جاپانی کیا کہتے ہیں, کیوں اتنی ترقی کر کے, وہ کہتے ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں بڑی دی ہوتی ہیں. خواب ہونا اچھی بات ہے, بلکہ ہونے چاہیے, وہ آپ کا وے فارورڈ ہے. لیکن خواہشات کا اگر بہت جلدی پورے ہو جائیں تو آپ کا آگے تجسس, آپ کی زندگی میں آگے ایفرٹ, آپ کا ایک راستہ رک جائے گا. ہونا چاہیے, ایفرٹ کرنی چاہیے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو وہ 5 سال بعد ہمیں فوری طور پہ نہیں. ایکچولی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی چاہتی کہ ہم ان کو بروئے کار لائیں تاکہ ہمارا کانفیڈنس بڑھے, ہمارا زندگی میں دلچسپی بڑھے. اگر ہم بغیر کسی ایفرٹ کے کچھ کریں گے, اس کی نعمتوں کا شکر. آپ بلکہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہیں تو تم چاہ بھی نہیں سکتے. تو یہ جو خواہش ہے, یہ خواب ہے, اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی دین ہی سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہ خیال میرے دل میں آیا ہے, چاہے وہ نیکی کا خواب ہے, آگے بڑھنے کا خیال ہے, تو پھر ہم بحیثیت انسان کسی اور کا خواب یہ کہہ کر کیوں توڑتے ہیں کہ نہیں بھائی, اگر کوئی مثال کے طور پہ بڑا ٹیلنٹڈ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, ایکٹنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, نہیں تمہاری شکل و صورت نہیں ہے, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کسی بھی آپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ اے ریفرینڈم. آپ یہ نہیں چاہتے کہ پورا پاکستان اس کے لیے ووٹ دے اور لوگ اس کے لیے کیا سوچیں. ایک چھوٹی سی ٹپ, آپ کا جو بھی ویژن ہے اس کے لیے ایک رول ماڈل ڈھونڈ لیجئے. آپ دیکھیں, میں اس کی ایک بڑی اچھی مثال آپ کو دوں گی کہ حسین بولٹ دنیا کے فاسٹسٹ ترین آدمی, اور آپ تمام سپورٹس میں دیکھ لیں آپ کو یہ مثال ملے گی کہ پہلے ایک انسان کوئی ریکارڈ توڑتا ہے, مثال کے طور پہ کہ جی 7 سیکنڈ میں اتنا فاصلہ میں بھاگ سکتا ہوں, یا 100 میٹر کی ریس میں اتنی دیر کر سکتا ہوں. اس پہلے شخص کی کرنے کی دیر ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو پھر ایک سیریز ملتی ہے کہ کسی نے اس کا بھی ریکارڈ توڑا, پھر اگلے بندے کا بھی ریکارڈ ٹوٹا. تو پہلا شخص وہ اٹیمپٹ کرتا ہے, بتاتا ہے کہ یہ پاسبل ہے, اور اس کے بعد باقی لوگ یہ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ایفیشنسی سے اور اس سے بھی زیادہ اس ریکارڈ کو اور ایفیشنٹ بنایا جا سکتا ہے. اس نوٹ پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وسائل محدود بھی ہوں, سرکمسٹانسز میں آپ کو کوئی ایسی مثال نہ ملتی ہو اپنے ارد گرد جو آپ کے خواب کے ساتھ الائنڈ ہو, یعنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ارد گرد کوئی ایسی مثال نہیں ہے جو وہ کر پایا ہے, تو کس طرح اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں؟ کیونکہ وجاہت یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کہ اگر خاندان میں, رشتہ داروں میں, 3 جنریشنز میں کسی نے وہ نہیں کیا جو آپ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کریں؟ پھر آپ میری مثال لے لیجئے, میرے دور تک بھی یوگی نہیں تھا, میں یوگی بن گیا. تو میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا, اور اس سے پہلے میں نے کوئی ایسا معاشرہ بھی نہیں دیکھا جہاں پہ سر کے بل کوئی کھڑا ہو. دیکھیں, میں ایک جملہ کہوں گا, میری بہن نے بھی وہی بات کی تھی اور میرے دوست نے بھی کی, اور آپ نے بھی وہی بات کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ منزلوں کا تعین کرتے ہیں, انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے. تعین جو ہے, فکس تعین جو ہے,
وہ رب کے پاس ہے. رب نے وہ پورے حالات و واقعات مجھے دیے جس میں میں اسی سمت میں چل سکا جہاں میرا رب چلانا چاہ رہا تھا. میرا کام تھا کہ میں اس چلتے ہوئے وہ جو منشاء رب ہے اس کو فالو کرتا رہا. میں جانتا تھا کہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور میرا کام جو ہے مشینیں ڈیزائن کرنا ہے, مشینیں بنانا ہے, بٹ پتہ نہیں کیوں میرا دل لگتا رہا کہ میں یہ بھی کروں, اور آج جہاں پہ ہوں میں بہت مطمئن ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں اسی ٹریک پہ چلتا رہا. تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ منشاء رب کیا ہے, امر ربی کیا ہے آپ کے لیے. امر ربی کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو پھر منزل آسان ہو جاتی ہے. جب اس میں کلیش آتا ہے تو پھر گڑبڑ. یہ بڑی اتنی اچھی بات کی, اس کی میں مزید وضاحت چاہوں گی یوگی وجاہت کے. دل میں تو ہر طرح کا گمان آتا ہے, پازیٹیو گمان بھی آتا ہے, وسوسہ بھی آتا ہے, وہ چیز جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہے. اگر آپ باقی ایکسٹرنل فیکٹرز کو ہٹا بھی دیں, انسان ہے نا, شیطان کے بہکاوے میں بھی آتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کسی نے ٹوک دیا ہے تو شاید وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو جب دل میں یہ خوف, یہ وسوسہ آنے لگے, تب کیسے تعین کریں کہ ہمارا رب کس راہ میں ہمیں چلانا چاہتا ہے؟ جواب دینا ہے اس کا. ہاں جی, آپ بتائیے. میں پروفیسر ڈاکٹر معیز صاحب کے پاس ہوا کرتا تھا اور وہاں پہ مختلف علوم جو ہیں مائنڈ سائنسز کے, اس کی پریکٹس ہوا کرتی تھی. اس میں ریکی بھی تھی, ہپنوسس بھی تھا. تو لوگ بتاتے تھے کہ میں نے ہپنوٹائز کیا تو یوں کر دیا, کوئی کہتا تھا میں نے ریکی کی تو میری مشین جو بند تھی وہ کھل گئی اور یہ ہو گیا. میں سوچتا تھا یار میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا. تو میں نے سوچا چلو جو میرے پاس ہے میں اسی علم کو لے کے چلتا ہوں. وہ تھی میری باڈی. میں نے یوگا اصل میں اس لیے اس وقت شروع کیا, یا مجھے اس طرف دھکیلا گیا قدرت کی طرف سے کہ تمہارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ تم ہو. اور جب میں نے اپنے ریسورسز کو بطور ذات استعمال کیا تو آج آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے بطور یوگی وجاہت بات کر رہا ہوں. شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس اور چیزیں نہیں ہیں, تم نہیں کر سکتے, تو جو تم کر سکتے ہو وہ تو کرو. تو میں نے یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے. عارف, آپ کے پاس آنا چاہوں گی. کئی لوگ نا, جیسے ہم ابھی بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک منزل تک پہنچنے کا راستہ پہلے ہی سوچ لیا. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے باہر پڑھنے کے لیے جانا تھا, میرے ماں باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے, لیکن 10 سال 12 سال کے بعد اگر آپ کسی اچھے عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس پیسے موجود ہیں, تو کیا وجہ ہے پاکستان میں لوگ سمجھتے نہیں جی وہ پڑھنے کی, وہ سیکھنے کی, وہ ماسٹرز کرنے کی عمر ہوئی تھی, وہ نکل گئی, کوئی بات نہیں. حالانکہ پوری دنیا میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ 50 سال کی عمر میں, 60 سال کی عمر میں اپنا ماسٹرز کرنے, بیچلرز کرنے دوبارہ کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں. ہمارے یہ ٹرینڈ کم دیکھتے ہیں ہم. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو تجسس ہے یا جو نیا سیکھنے کا ایلیمنٹ ہے, یا جو ہماری پرائیورٹی ہے ود ٹائم چینج ہوتی چلی جاتی ہے. اور کچھ پری کنسیوڈ نوشن ہے ہمارے سوسائٹی کے جو کہتے ہیں کہ نہیں, پڑھائی کی عمر جو ہے نا وہ 20 یا 25 سال تک کی ہے. اچھا, آپ جس سوسائٹی سے آ رہے ہو, جس پری کنسیوڈ نوشن سے آ رہے ہو, اور آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں, جیسے اگر یہاں پر اگر کوئی 50 سال کا بندہ پڑھائی کرنا شروع کر دے تو وہ کہیں گے کہ اپنے بچے کو پڑھانے کی عمر ہے, تم کہاں پڑھنے لگ گئے. سو یہ سوسائٹی کے یہ نا, دیز آر آل ایکسٹرنل فیکٹرز جو بڑا افیکٹ کرتے ہیں. آپ اور عارف, یہ صرف پڑھائی میں نہیں ہے, آپ دیکھیں معاشرے نے اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں نے ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ بنائی ہوئی ہے کہ فلانی عمر تک شادی کر لیں, فلانی عمر تک گھر بنا لیں, فلانی عمر تک یہ کام ہونا ہے. اور اگر آپ اس سے ذرا سے بھی مختلف ہیں تو آپ پہ ہنسا جاتا ہے, اور یہ کئی لوگوں کو مایوس کر دیتا ہے. بالکل. اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. اور بہت بار یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں نا, تو ہم ایک سال میں بہت سارا کرنا چاہتے ہیں, ہائپر ایمبیشس ہو جاتے ہیں, لیکن 10 سال کی ہمارے جو گول سیٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم اپنے آپ کو بڑا نیچے کر دیتے ہیں. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں تھا کہ 30 ایئرز والا 20 ایئرز سے بات کر رہا تھا, 40 ایئرز والا ایک ایڈوائز دینی تھی, اپنے سے 10 سال چھوٹے کو ایڈوائز دینی تھی, اور وہ جو ایڈوائزز تھی went till 70 ایئرز, اور بڑا انٹرسٹنگ, بڑا اس میں جو یہ 20-30 والا تھا اس میں وہ کہتا ہے کہ 30 ایئرز از ٹو لیس آف اے ایج ٹو اسٹڈی مور, سو ڈونٹ شائی اوے, پلیز گو فار دیٹ. اور پتہ ہے, ایک آپ ہی کی بات کو آگے لے کے جاؤں گی بطول, اس پہ آپ کا کامنٹ بھی چاہوں گی کہ ہم اپنے آپ کو فیلئر کے لیے سیٹ اپ کرتے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں سائنس یہ بتاتی ہے, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں جو ہم 1 سال میں پا سکیں گے. یعنی اگر سدرا نے یہ پلان بنایا تھا کہ سال 2020 میں ABCD گولز پالوں گی, تو بہت اوور ایسٹیمیشن تھی. لیکن سائنس اور ریسرچ یہ بھی پروف کرتی ہے کہ آپ انڈر
अंडर एस्टिमेट करते हैं वो सब चीजें जो आप 3 साल में पा सकते हैं. यानी हमारा विजन समहाउ ये होता है कि 1 साल में अगर हमने ये नहीं किया तो हम मायूस होकर वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन हमें अपने गोल्स 3 साल 2 साल यानी एक वसत में बनाने चाहिए. व्हाट कीप्स अस फ्रॉम डूइंग दैट? बतूल, वेरी क्विक कमेंट ऑन दैट. बिकॉज हम लोग इतने सारे गोल्स एक साथ बना लेते हैं कि बिल्कुल ओवरवेल्म हो जाते हैं. तो कहते हैं ना कि अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें और हर दिन के हिसाब से चीजें डिवाइड करें, बिकॉज अगर एक साथ लेंगे तो फिर हम नहीं कर सकते वो काम. एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एग्जाम में रह गया 1 हफ्ता और आपको रियलाइज हो कि आपकी फिजिक्स की तैयारी नहीं है और अपनी तरफ से बड़ा एक एम्बिशियस प्लान बनाया जाता है कि मैं दिन में 10 चैप्टर रिवाइज कर लूंगा. नहीं हो पाएगा भाई. पहले उसको ब्रेक डाउन करो, छोटे टास्क में करो ताकि आपके लिए अपने गोल्स बिलीवेबल हो. बहुत बहुत शुक्रिया बतूल, आरिफ और योगी वजाहत हमारे साथ होने के लिए. वक्त हमारे पास कम है बट थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ द पीपल. मैं ये लाइव टेलीविजन पे कहना चाहती थी जो मेरे 14 डे चैलेंज का हिस्सा है. अगर आपने मिस किया है यू कैन गो टू यूट्यूब एंड लुक एट द वीडियोस अगेन. आज हम डे 8 पे हैं. अब मैं लाइव होंगी ऑन माय यूट्यूब एज वेल. लेकिन मुझे जरूर बताइए कि इन 7-8 दिनों में आपका फेवरेट सेशन कौन सा था. अपना बहुत ख्याल रखें. कल आपसे फिर मुलाकात होती है. खुदा हाफिज.